रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हीमन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो हमारी क्लास है दर्स हदीस में इत्तिबाए सुन्नत के बारे में ही हमारी क्लास चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुन्नत के बारे में, सुन्नत क्या है और बिदात क्या है, पिछली क्लास में हमने ये जाना था। दीन में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जो कुछ भी दीन में इजाफा किया गया है वो बिदात कहलाता है। हाँ, और बिदात करने वाला जब तक के बिदत को छोड़ ना दे तो तब तक के ना उसके नेक अमाल कबूल होते हैं और ना ही उसकी तौबा कबूल होती है। तो बिदत इतनी संगीन, मतलब ये गुनाह है बिदत और एक शिर्क। जब तक कि बिदत करने वाला या शिर्क करने वाला उस बिदत को, उस शिर्क को ना छोड़ दे, जब तक कि ना उसके नेक अमाल कबूल होंगे और ना ही उसकी तौबा कबूल होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना मानने पर दुनिया में इबरतनाक सज़ा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हुक्म ना माने तो दुनिया में इबरतनाक सज़ा है। हज़रत सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इनके बाप ने इन्हें बताया कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाएं हाथ से खाना खाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने दाएं हाथ से खाओ। इसने जवाब दिया मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा, अल्लाह करे तुझसे ऐसा हो ही ना सके। इस शख्स ने तकब्बुर की वजह से ये बात कही थी, हालांकि उसको कोई शरई उज़्र नहीं था। शरई उज़्र रहे, बीमारी वगैरह रहे तो बात अलग है, लेकिन इस शख्स को कोई शरई उज़्र नहीं था। रावी कहते हैं कि वो शख्स उम्र भर अपना दायां हाथ मुंह तक उठा नहीं सका। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर कोई नया तरीका तलाश करने वाला शख्स अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा मग़ज़ूब है, यानी अल्लाह ताला इससे सबसे ज्यादा नाराज है। कि इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर नया तरीका तलाश कर लिया है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमी अल्लाह ताला के यहाँ मग़ज़ूब है। मग़ज़ूब मतलब अल्लाह उन पर नाराज है। नंबर 1 हरम शरीफ की हुर्मत को पामाल करने वाला। नंबर 2 इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़कर जाहिलियत का तरीका तलाश करने वाला। नंबर 3 किसी शख्स का नाहक खून तलब करने वाला ताकि इसका खून बहाए। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। सुन्नत का एहतराम। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुन्नत रसूल की मामूली सी मुखालिफत भी गवारा नहीं फरमाते थे। हज़रत अम्मान बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाकिम वक्त मरवान के बेटे बशर को दौरान खुतबा जुमा के दिन मिंबर पर दोनों हाथ उठाते हुए देखा तो फरमाया अल्लाह खराब करे इन दोनों हाथों को। मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे ज्यादा करते नहीं देखा। यानी अपनी सिर्फ शहादत की उंगली से इशारा किया है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल या
فعل کے خلاف کسی قسم کی بات سننا یا اسے معمولی سمجھنا سخت ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا، ہم تو روکیں گے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے جو تھے، انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا، ہم تو روکیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ناراض ہو گئے اور فرمایا، میں تیرے سامنے حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تو کہتا ہے ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہو جانے کے باوجود مسئلہ دریافت کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اظہار ناراضگی۔ یعنی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں معلوم ہو جائے، اسے مسئلہ دریافت ہو جائے اور اس کے بعد پھر وہ مسئلہ دریافت کرنا چاہے کہیں سے، تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے۔ سنت کی موجودگی میں رائے کی حیثیت۔ سنت رسول پر عمل کرنے کی بجائے اپنی مرضی سے زیادہ عمل کر کے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی خواہش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی فرمایا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی بجائے اپنی رائے پر عمل کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمان کہا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرتے وقت اپنی رائے پر عمل کرنے سے پہلے ہمیشہ سنت رسول کی طرف رجوع فرماتے۔ اتباع سنت ہی مسلمانوں کے آپس کے اختلاف دور کرنے کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ اتباع سنت سے ہی مسلمانوں کے آپس کے جو اختلافات دور ہو سکتے ہیں۔ قرآن سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت، یعنی سنت حدیث کے بغیر قرآن مجید سے تمام شرعی مسائل معلوم کرنا ممکن نہیں ہے۔ سنت میں بیان کے احکامات قرآن مجید کے احکامات کی ہی طرح اتباع کرنا بھی واجب ہے۔ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو قرآن ہی کی طرح ایک اور چیز یعنی حدیث جو ہے نا، وہ مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ جیسا قرآن دیا گیا ہے نا، ویسا ہی مجھے ایک اور چیز دے دی گئی ہے اور وہ ہے حدیث۔ خبردار، ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا ہوا متکبر شخص اپنی مسند پہ تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا، لوگوں تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے، اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے، جو حرام ہے بس وہی حرام ہے۔ حالانکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو کچھ بھی اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ سنو، گھریلو گدھا بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں اس کی حرمت کا ذکر نہیں ہے، نہ ہی وہ درندے جس کی کچلیاں ہوں، یعنی نوکیلے جو دانت والے جانور جو شکار کرتے ہیں، جو کچلیاں رکھتے ہیں، وہ بھی حلال نہیں ہے، اور نہ ہی کسی زمین کی گری پڑی چیز کسی کے لیے حلال ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کے مالک کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر جائز ہے۔
یعنی کسی کی گری پڑی چیز بھی حلال نہیں ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، میں تم میں سے کسی کو بھی اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو اور اس کے پاس میرے ان احکامات میں سے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا جس سے میں نے منع کیا ہے کوئی حکم آئے تو وہ یوں کہے ہاں کہ میں نے تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو نہیں جانتا، ہم نے جو کتاب اللہ میں پایا اس پر عمل کر لیا، یعنی ہمارے لیے وہی کافی ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی تھے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرمایا میں تم میں سے کسی کو ایسا نہیں پاؤں کہ جب تمہارے پاس کوئی احکامات پوچھنے آئے، کوئی حکم پوچھنے آئے تو تم اس کو ایسا جواب دے دو کہ جو کتاب اللہ میں ہے بس اسی پر عمل کر لیا، ہمارے لیے یہی کافی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید کو سنت کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے. اس کی چند مثالیں ہیں. قرآن مجید کو سنت کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے. حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کافروں کے ستانے کا خوف ہو تو نماز قصر کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اب جب کہ زمانے امن ہے تو کیا پھر بھی قصر کی رخصت ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے بھی تمہاری طرح تعجب ہوا تھا، تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوران سفر خوف ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صدقہ دیا ہے، لہٰذا اس صدقے کو قبول کرو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی سفر کی حالت پہلے خوف کی تھی نا، تو قصر نمازیں پڑھنے کا حکم دیا تھا. اب حالت امن میں ہم آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، صحابہ کرام میں سے حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ ابھی تو امن ہے نا، تو ابھی نماز قصر کیسا؟ تعجب ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے دوران خوف ہو یا نہ ہو، یہ نماز قصر ہے نا، اللہ کی طرف سے تمہیں صدقہ ہے، تو لہٰذا اس صدقے کو قبول کرو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری اس وقت تک کھاؤ جب تک سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نہ ہو جائے، یعنی الگ نظر نہ آئے. چنانچہ میں نے 2 ڈوریاں لے لی، ان میں سے ایک سفید دھاگے کی تھی، دوسری سیاہ، اور رات بھر دونوں کی طرف دیکھتا رہا. میں نے یہ صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی، یعنی کہہ رہے کہ جو ابو سفیان کو یاد نہیں رہی. پھر فرمایا، اس سے مراد رات اور دن ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یعنی وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ سفید دھاری کیا ہے اور سیاہ دھاری کیا ہے. یعنی رات کے اندھیرے میں جب دن کے اجالے کی روشنی پھوٹنا شروع ہو جائے نا، جب تک کہ ہی وہ سحر کا وقت ہوتا ہے. تو انہوں نے 2 دھاگے لیے اور اپنی تکیے کے نیچے رکھے اور انہیں دیکھتے رہے رات بھر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم شامل نہیں کیا، سورہ انعام آیت نمبر 83 میں ہے، تو تمام مسلمان پریشان ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم یعنی گناہ نہ کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت میں ظلم سے مراد گناہ نہیں ہے بلکہ شرک ہے. کیا تم نے حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو
جو نصیحت نہیں سنی کہ اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سنت رسول نظر انداز کرنے سے بعض شرعی احکام نامکمل اور غیر واضح رہتے ہیں۔ مکمل دین سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت کی پیروی اور اتباع بھی ضروری ہے۔ اس کی بھی چند مثالیں ہیں۔ قرآن مجید نے صرف مسافر اور بیمار کو رمضان میں روزے چھوڑ کر قضا ادا کرنے کی رخصت دی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو، بیمار کے علاوہ حائضہ عورت، حاملہ، دودھ پلانے والی عورتیں ہے نا، ان کو بھی روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کرنے کی رخصت دی ہے۔ تو حدیث کے ذریعے احکامات قرآن مجید کے اور واضح ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافروں کو روزہ مؤخر کرنے کی اور نفس نماز کی رخصت دی ہے۔ مؤخر کرنا یعنی بعد میں رکھنے کی، اور مسافر کو قصر نماز کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو صرف روزہ مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے۔ یعنی جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں نا، وہ بعد میں بھی روزہ رکھ سکتی ہیں۔ یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں۔ قرآن مجید نے زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے، اور شادی شدہ مرد اور عورت کو سنسار کرنے کی سزا دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ 2 مرتبہ زنا کا اعتراف کیا انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس لوٹا دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حاضر ہوئے، اور 2 مرتبہ انہوں نے پھر زنا کا اعتراف کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے 4 مرتبہ اپنے خلاف گواہی دے دی، تب لوگوں کو حکم دیا جاؤ اسے سنسار کر دو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ قرآن مجید نے تمام مردار حرام قرار دیے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مری ہوئی مچھلی حلال قرار فرمائی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار یعنی مچھلی حلال ہے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ قرآن مجید نے مردوں اور عورتوں کے لیے ہر طرح کی زینت کو جائز اور حلال قرار دیا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سونا اور ریشم پہننا حرام قرار دیا ہے نا؟ سونا حرام ہے، ریشم پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال کیا گیا ہے اور مردوں کے لیے حرام کیا گیا ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ قرآن مجید نے وضو کا طریقہ منہ اور ہاتھ اور کوہنیوں تک دھونا اور پھر سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے نا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ہاتھ دھونا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک صاف کرنا اور پھر منہ دھونا
3 مرتبہ دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونا، اس کے بعد سر اور کانوں کا مسح کرنا، پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا، ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ قرآن مجید کا کیا حکم ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر مسح کر لو اور پاؤں کو ٹخنے تک دھو لیا کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور برتن سے دونوں ہاتھ پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے ہاتھ برتن میں ڈالے، کلی کی، ناک صاف کی اور اس میں پانی ڈالا، پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا اور کوہنیوں تک بازو 3 مرتبہ دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں دھوئے۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ قال رسول اللہ الا انی اوتیت کتاب ومثلہ معہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں آگاہ رہو، میں قرآن دیا گیا ہوں اور اس کے ساتھ اسی درجے کی ایک اور چیز یعنی حدیث بھی دیا گیا ہوں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے مسلمانوں آگاہ ہو جاؤ، میں قرآن دیا گیا ہوں اور اس کے ساتھ اسی درجے کی ایک اور چیز یعنی حدیث بھی دیا گیا ہوں۔ سنت پر عمل کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی واجب الاتباع ہے، یعنی ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج ادا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس آدمی نے 3 مرتبہ سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج ادا کرنا واجب ہو جاتا اور پھر اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا، لہٰذا جتنی بات میں تم سے کہوں اسی پر اکتفا کیا کرو۔ اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ وہ اپنے نبیوں سے زیادہ سوال اور اختلاف کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو کوریدنے کی بجائے کیا کرے، اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو اور جس چیز سے منع کروں اس سے چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، لہٰذا دونوں کی اطاعت ایک ہی درجے میں واجب ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے وہ بیان کرو۔ کچھ فرشتوں نے کہا آپ تو سو رہے ہیں، یعنی ان کے سامنے مثال بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ لیکن کچھ دوسرے فرشتوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ تو واقع سو رہی ہے لیکن دل جاگتا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے گھر تعمیر کیا، کھانا پکایا اور پھر لوگوں کو بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ جس نے بلانے والے کی بات مان لی وہ گھر میں داخل ہوا اور کھانا کھایا، جس نے بلانے والے کی بات نہ مانی وہ گھر میں داخل نہیں ہوا اور کھانا بھی نہیں کھایا۔ پھر کچھ فرشتوں نے کہا اس مثال کی وضاحت کرو تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔
بعض فرشتوں نے پھر یہ بات دہرائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سو رہے ہیں، لیکن دوسروں نے جواب دیا آپ کی آنکھ تو سو رہی ہے لیکن دل جاگ رہا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے مثال کی وضاحت کی کہ گھر سے مراد جنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تعمیر کیا ہے، لوگوں کو بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اس نے گویا اللہ کی بات مانی ہے، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کیا اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پتہ چلے گا کہ کون لوگ ہیں جو فرما بردار ہیں اور کون لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ شریعت میں سنت رسول اور کتاب اللہ کے احکامات ایک ہی درجہ رکھتے ہیں۔ جو عمل سنت رسول کے مطابق نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ دینی مسائل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بذر وحی رہنمائی کی جاتی تھی، جس کی اطاعت اللہ کے حکم کی طرح ہی واجب ہے۔ اس کی چند مثالیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ اگلے وقت وہ بیان کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر، سوال ہے پوچھیے آپ۔